लोग मुख्तलिफ किस्म के खदशात का इजहार कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर मुआशरती या अखलाकी बेराहरवी के खदशात और मौक़े मिलने पर परेशानी नज़र आती है लोगों की। क्या ये कानून किसी मर्द को इजाज़त दे रहा है कि वो अपने आप को औरत डिक्लेयर करे, या किसी औरत को इजाज़त दे रहा है कि वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर करे? औरत को औरत से शादी करने की या मर्द को मर्द से शादी करने की इजाज़त दे रहा है ये कानून? और ये सेक्शन किसी तौर पे किसी मर्द को या औरत को ये इख्तियार नहीं दे रहा कि वो कहे कि जी मैं मर्द को इख्तियार दे कि जी मैं औरत हूँ, मुझे औरत समझा जाए या ट्रीट किया जाए, या औरत को ये इख्तियार नहीं मिल रहा कि वो कहे कि जी मैं मर्द हूँ और मुझे मर्द ही समझा जाए और ट्रीट किया जाए। कोई मेल अपने आप को फीमेल दर्ज नहीं करवा सकता, कोई फीमेल अपने आप को मेल दर्ज नहीं करवा सकती। इसलिए इस कानून से खुश सिर्फ खुसरों को ही होना चाहिए, ना मर्दों और औरतों को परेशान होना चाहिए और ना खुश होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो करंट अफेयर्स के रेफरेंस से कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मुबाहिस हो रहे हैं इस पर। और ये है जो लॉ द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 में दिया गया है। इस कानून के बारे में जो मुबाहिस हो रहे हैं, इनमें लोग मुख्तलिफ किस्म के खदशात का इजहार कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर मुआशरती या अखलाकी बेराहरवी के खदशात और मौक़े मिलने पर परेशानी नज़र आती है लोगों की। और कुछ लोग पूरे यकीन से ये बहस करते नज़र आ रहे हैं कि इस कानून के ज़रिए औरत को औरत और मर्द को मर्द से शादी करने की भी कोई इजाज़त वगैरह मिल गई है या कोई स्कोप है। मोहम्मद लॉ एसोसिएट्स के लेक्चर्स में या डिस्कशंस में जो पॉलिसी है वो ये है कि इसमें अपनी तरफ से किसी राय का इजहार किए बगैर कानून को देखा जाए और उसकी तशरीह जो है वो उसकी सेंस के मुताबिक की जाए, और फिर व्यूअर्स पर छोड़ा जाए कि वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो उस कानून के बारे में हैं उनको उन सवालात का जवाब इन्हीं में से मिल जाए। अगर तशरीह वाज़ेह होगी तो सवालात के जवाबात भी आज खुद से सामने आ जाएंगे। एक्ट को पास करने का ऑब्जेक्ट, जिस तरह के हर कानून को पास करने का ऑब्जेक्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है देखना। इस एक्ट को पास करने का ऑब्जेक्ट वो ये है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को डिफाइन किया जाए कि कौन से अशखास ट्रांसजेंडर पर्सन्स होंगे। फिर ये कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ इम्तियाजी सलूक की ममानत की जाए, और ये बताया जाए कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को जो इस तरह के ट्रांसजेंडर पर्सन्स के तौर पर रिकग्नाइज्ड हो जाएंगे, उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी जो है वो बताएं, कि वो बताएं, ये राइट होगा उनका कि वो बताएं कि वो क्या महसूस करते हैं कि वो ट्रांसजेंडर की किस कैटेगरी में आते हैं। फिर ये कि उनको ट्रांसजेंडर के जो मैटर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट का मामला है, उनकी रिक्रूटमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उसका है, तरक्की है, एजुकेशन है, इसके लिए उनको मौके दिए जाएं और उनकी वेलफेयर के लिए इक़दाम किए जाएं। ये ऑब्जेक्ट है जो इस कानून को पास करने का बयान किया गया और फिर कोशिश भी की गई इसकी प्रोविजंस के तहत। अब इसकी जो मुतलका हैं प्रोविजंस, उनको पढ़ने से पहले इसी कानून में दी गई 3 अल्फाज या प्रोविजंस की, एक्सप्रेशंस की हम तारीफ या डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगे तो हमें आसानी होगी बाकी मामलात को समझने में। पहला है जेंडर एक्सप्रेशन, या इसे उर्दू में कह लें कि ज़ाहरी सिनफ या सिनफ का इजहार, कि कोई एक्सप्रेस कैसे कर रहा है अपने आप को, वो क्या करना चाह रहा है कि मैं किस जेंडर से तल्लुक़ रखता हूँ। अब इसके बारे में है कि जेंडर एक्सप्रेशन का क्या मतलब होगा। रेफर्स टू अ पर्सन्स presentation of their gender identity and or the one that is perceived by others।
اب جینڈر ایکسپریشن کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ظاہری طور پر کس طرح ایکسپریس کر رہا ہے. اس میں لباس ہو سکتا ہے، ویئرنگ، اور فیس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح کا ظاہر کر رہا ہے، اور لوگ کو اس کی ظاہری حالت سے وہ کیسے محسوس کرتے ہیں، وہ کیا محسوس ہوتا ہے اس کا جینڈر کا. اس کو کہتے ہیں جینڈر ایکسپریشن، کہ لوگ اس کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں یا وہ اس اپنی اپیرنس کے ذریعے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے لوگوں کو. دوسری جو ہے وہ ہے جینڈر آئیڈینٹی. اس کا مطلب یہ ہے جینڈر آئیڈینٹی مینز a person's innermost and individual sense of self as a male, female, a blend of both or neither, that can correspond or not to the sex assigned at birth. مراد یہ ہے کسی شخص کی اپنے بارے میں ذاتی اور اس کے انر موسٹ اندرونی طور پر فیلنگ یا احساس کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہے. وہ میل محسوس کرتا ہے، فیمیل محسوس کرتا ہے، یا میل اور فیمیل دونوں کے احساسات اس کے اندر موجود ہیں، یا یہ کہ دونوں ہی اس میں مفقود یا ایبسنٹ ہیں یا موجود نہیں ہیں، یعنی میل کے بھی اور فیمیل کے بھی احساسات اس میں موجود نہیں ہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو وہ محسوس کر رہا ہے وہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو میڈیکلی فزیکلی جو دیکھ کے اس کو سیکس اسائن کی گئی تھی، جو برتھ کے وقت بچے کو دیکھ کے لکھا جاتا ہے کہ یہ فیمیل ہے یا میل ہے، وہ جو اس کی جینڈر آئیڈینٹی ہے جو وہ اس کو محسوس ہو رہی ہے، وہ ضروری نہیں کہ جو لکھا ہو وہ اس کے مطابق ہو یا متضاد ہو. جو وہ فیل کرے گا وہ اس کی جینڈر آئیڈینٹی ہوگی. اسی طرح کوئی شخص اپنی جو جینڈر آئیڈینٹی محسوس کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ یہ وہی آئیڈینٹی وہ محسوس کر رہا ہو جو اس کو پیدائش کے وقت اسائن کی گئی تھی. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اس ایکٹ نے ٹرانسجینڈر پرسن کو ڈیفائن کیا کہ ٹرانسجینڈر پرسن کون کون سے ہوں گے. ٹرانسجینڈر پرسن از اے پرسن ہو از انٹرسیکس، جس کو ہم پتہ نہیں پنجابی میں یا اردو میں خسرا کہتے ہیں، ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرز اور کنجینیٹل ایمبیگوٹیز. ایسے لوگ جن کو انٹرسیکس کہتے ہیں، ان کے پرائیویٹ پارٹس کہہ لیں کہ وہ مکسچر ہوتے ہیں، اس میں میل فیچرز بھی ہوتے ہیں اور فیمیل فیچرز بھی ہوتے ہیں، یا میل یا فیمیل فیچرز میں ایسی ایمبیگوٹیز یا ڈی شیپ ہوتے ہیں کہ ان کو نہ میل قرار دیا جا سکتا ہے مکمل اور نہ فیمیل قرار دیا جا سکتا ہے. انٹرسیکس اس شخص کو کہتے ہیں جس میں فزیکلی واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک ڈی شیپ شخص ہے، نہ اس کو میل قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ فیمیل. دوسرا ہوتا ہے یونیک. یہ ایسے شخص ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر تو میل ہوتے ہیں لیکن ان کو ایکسیشن کے ذریعے یا کیسٹریشن کے ذریعے یعنی کہ سرجری کے ذریعے ان کے جو میل آرگن کہہ لیں یا ٹیسٹیکلز کہہ لیں، سرجری کے ذریعے ریموو کر کے ان کو نامرد بنایا جاتا ہے، یا یہ کیسٹریشن کے ذریعے ان کی مردانہ صلاحیت ختم کی جاتی ہے. یہ کیمیکل یا میڈیسن کی ڈوز ہوتی ہے جو ان کو وہ ایڈمنسٹر کر کے دے کے تو یہ صلاحیت ختم کی جاتی ہے. عموماً یہ پرانے وقتوں میں جب زنان خانوں میں وومن پورشن ریزیڈینشل پورشن یا جہاں پہ عورتوں کا ہوتا تھا، ان کی سیکیورٹی وغیرہ کے لیے یا ملازمت کے لیے جو لوگ مقرر کیے جاتے تھے ان کے اوپر یہ ظلم ہی کہا جائے گا کہ کیا جاتا تھا کہ ان کو نامرد بنا کے تو پھر ان کی حفاظت کے لیے یا اس طرح کی ملازمت کے لیے مأمور کیا جاتا تھا. تیسری کیٹیگری جو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن میں اصلاح نے کی ہے وہ یہ ہے: اے ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن، خواجہ سرا or any other person whose gender identity and or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on sex that were assigned at the time of their birth. اس کی یہ تشریح ہے کہ ایسے اشخاص بھی ٹرانسجینڈر ہوں گے جن کی ظاہری حالت
یا جینڈر اینڈ آئیڈینٹی جو وہ خود محسوس کرتے ہیں، جس کی پہلے ڈیفینیشن ہم نے کر لی ہے، وہ اس آئیڈینٹی سے، اس جینڈر آئیڈینٹی سے مختلف ہے جو ان کو میڈیکلی دیکھ کے ان کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر نے اسائن کی تھی یا لکھی تھی کہ یہ فیمیل ہے یا میل ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا فزیکلی جو ان کی جینڈر ایکسپریشن ہے، جس طرح وہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، وہ سوشل نارمز کے مطابق، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو میل کی آئیڈینٹی ایٹ دی ٹائم آف برتھ اسائن کی گئی ہے کہ یہ میل ہے، تو اس کے بارے میں یہی خیال کیا جائے گا کہ وہ مردانہ کپڑے پہنے گا، اس کی چال ڈھال مردانہ ہوگی۔ تو اگر وہ بیہیو کرتا ہے فیمیلز کی طرح، یا وہ کپڑے ایسے پہنتا ہے یا اپنا اپیئرنس ایسی رکھتا ہے کہ وہ فیمیل نظر آئے، یا حرکات و سکنات سے فیمیل نظر آئے، تو یہ ایک ایسی اس کی جینڈر آئیڈینٹی ہوگی جو کارسپونڈ نہیں کرتی یا اس کے مطابق نہیں ہے جو وہ برتھ کے وقت اس کو کہا گیا تھا، اس کی فزیکل اپیئرنس دیکھ کے۔ اسی طرح اگر فزیکل اپیئرنس برتھ کے وقت کسی کی فیمیل کی تھی، تو وہ اب اس کی حرکات و سکنات یا اس نے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا ہوا ہے، وہ مردانہ کپڑے پہن رہی ہے، مردانہ حرکات کر رہی ہے، اور وہ سیلف پرسیپشن بھی اس کی یہ ہے کہ اس میں مردانہ احساسات زیادہ ہیں یا مردانہ احساسات ہی ہیں، تو یہ بھی پھر یہ ٹرانسجینڈر ہوگا۔ اب ڈیئر ویورز، کیا یہ قانون کسی مرد کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے، یا کسی عورت کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے، یا کیا عورت کو عورت سے شادی کرنے کی یا مرد کو مرد سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے یہ قانون؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس ایکٹ کی دفعہ 3 میں ان تمام سوالات کا جواب موجود ہے، اور یہ دفعہ پڑھتے ہیں اسے بالکل یہ واضح ہو جائے گا۔ یہ ہے ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن۔ اب اس میں قانون کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے قانون کی تشریح کے اصولوں کے مطابق اس کو دیکھا جائے تو یہ بعض اوقات لے مین کے لیے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ماہرین کو اس کا اندازہ فوری طور پہ ہو جاتا ہے اور کلیئر ہوتی ہے یہ بات۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن جو سیکشن 3 ہے، اس کی سب سیکشن 1 کا آغاز ہی جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provisions of this act۔ اب لوگ عام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سیکشن کے تحت یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھی سیلف پرسیوڈ جینڈر کوئی شخص بتائے گا وہ اس کا مان لیا جائے گا، اور اگر کوئی عورت کہے گی نہیں جی میں تو مرد ہوں تو وہ پھر ماننا ضروری ہوگا، اور اگر کوئی مرد کہے نہیں جی میں تو عورت ہوں تو وہ بھی ماننا ضروری ہوگا۔ لیکن اس میں دیکھیے یہ کہ یہ صرف ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایکچولی ٹرانسجینڈر ہیں۔ اس میں قانون کی تشریح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بتا دی جائے صرف وہ شامل ہوتی ہے، باقی ساری ایکسکلوڈ ہوتی ہیں، وہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے وہ شامل نہیں ہوتی۔ اب یہ بات ہی صرف ٹرانسجینڈرز کی ہو رہی ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی جینڈر آئیڈینٹی ڈٹرمن کروائے یا کرے اپنی سیلف پرسیوڈ سینس پہ، کہ جی میں جو ہے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں میل ہوں یا فیمیل ہوں۔ یہ نہیں کہے گا وہ یہ کہے گا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں ٹرانسجینڈر میل ہوں یا ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں۔ اور یہ سیکشن کسی طور پہ کسی مرد کو یا عورت کو یہ اختیار نہیں دے رہا کہ وہ کہے کہ جی میں مرد کو اختیار دے کہ جی میں عورت ہوں، مجھے عورت سمجھا جائے یا ٹریٹ کیا جائے، یا عورت کو یہ اختیار نہیں مل رہا کہ وہ کہے کہ جی میں مرد ہوں اور مجھے مرد ہی سمجھا جائے اور ٹریٹ کیا جائے۔ اگلا جو سب سیکشن 2 ہے وہ بھی اس سے زیادہ واضح الفاظ میں بتا رہا ہے کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ A person recognized as transgender under subsection 1، یعنی کہ وہ اگلے جو رائٹ کی بات ہو رہی ہے وہ صرف اس شخص کے لیے بات ہو رہی ہے جس کو سب سیکشن 1 کے تحت ٹرانسجینڈر
पर्सन के तौर पर रिकग्नाइज्ड कर लिया गया है, और जिसको ट्रांसजेंडर पर्सन के तौर पर रिकग्नाइज्ड कर लिया गया है वो वाज़ेह से हो गया, मुसलमा हो गया कि ना वो मर्द है ना वो औरत है, या वो ट्रांसजेंडर मर्द है या वो ट्रांसजेंडर औरत है। अब उनको क्या होगा, अ पर्सन रिकग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर under subsection 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with the all government departments including but not limited to NADRA। ये सेक्शन कहता है कि हर वो शख्स जो कि रिकग्नाइज्ड कर लिया गया एज ट्रांसजेंडर पर्सन, वो अपनी सेल्फ परसीव्ड ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के तौर पे गवर्नमेंट के तमाम अदारों बशमूल नादरा में वो अंदराज करवा सकेगा। अब फिर रिपीट करते हैं कि कोई मेल अपने आप को फीमेल दर्ज नहीं करवा सकता, कोई फीमेल अपने आप को मेल दर्ज नहीं करवा सकती। जो राइट मिला है इसके तहत वो सिर्फ ट्रांसजेंडर को मिला है कि वो अपने आप को ट्रांसजेंडर मेल करवाएगा इंदराज या ट्रांसजेंडर फीमेल करवाएगा उस सेल्फ परसेप्शन के तहत जो उसको महसूस हो रहा है कि मैं ट्रांसजेंडर मेल हूं या ट्रांसजेंडर फीमेल हूं। अब नेक्स्ट इसमें यह है कि एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNIC, CRC, driving license and passport in accordance with the provisions of the NADRA Ordinance 2000 or any other relevant laws। अब इसमें भी फिर वही कि वो पासपोर्ट पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे, चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में या नादरा के CNIC में अपने आप का बता सकेगा कि वो ट्रांसजेंडर मेल है या ट्रांसजेंडर फीमेल है जब उसकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा हो जाए, और उनको इसी तरह फिर किया जाएगा ट्रीट जो वो लिखवाते हैं। अब डियर व्यूअर्स, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये तमाम जो कानून है ना ये औरतों के बारे में है ना ये मर्दों के बारे में है, ये सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के बारे में है, और इसलिए इसके जरिए ना किसी औरत को कोई राइट मिला है और ना किसी मर्द को कोई राइट मिला है, और उनके राइट वही हैं जो दीगर कवानीन में उनको दिए गए हैं, और ये जो राइट और ड्यूटीज ये कानून मुतय्यन कर रहा है, दे रहा है, वो सिर्फ ट्रांसजेंडर को है। इसलिए इस कानून से खुश सिर्फ खुसरों को ही होना चाहिए, ना मर्दों और औरतों को परेशान होना चाहिए और ना खुश होना चाहिए। अब इस कानून ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं और कुछ राइट्स दिए हैं, वो हम इन अ ग्लांस देख लेते हैं कि क्या क्या पाबंदियां और क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। इसमें कुछ पाबंदियां हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे जो सिर्फ इसलिए लगाई गई हैं कि जब किसी शख्स ने अपने आप को ट्रांसजेंडर मेल या ट्रांसजेंडर फीमेल डिक्लेयर कर दिया है तो फिर इस बिना के ऊपर जो हमारा एक रिवाज बन गया हुआ है कि इनको तज़हीक की नज़र से देखना या इन पर पाबंदियां लगानी, वो पाबंदियां नहीं होंगी। वो क्या नहीं होंगी कि इनको तालीम की ममानत नहीं होगी। अगर कोई ट्रांसजेंडर फीमेल अपने आप को डिक्लेयर करती है तो वो फीमेल के इदारों में उसको इसकी तालीम लेने की इजाज़त होगी। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर मेल अपने आप को डिक्लेयर करता है तो उसको मेल के इदारों में, एजुकेशन के इदारों में उसको आज़ादी होगी कि तालीम वो ले, और इसी फार्मूला के मुताबिक उनको एम्प्लॉयमेंट में, तिजारत करने में, सर्विस करने में, कोई पेशा इख्तियार करने में, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं वो लेने में, पब्लिक पार्क्स में, तफरीही मुकामात पर जाने में, उनको मूव अबाउट करने में जिसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहते हैं, और ट्रेवलिंग करने में, और पब्लिक फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करने में, फिर मकानात या दुकानात किराया पर लेने में, किराया पर देने में, कोई पेशा इख्तियार करने में, इसी तरह कोई ट्रेड और बिजनेस या पब्लिक या प्राइवेट ऑफिसेज होल्ड करने में, गवर्नमेंट की या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इदारों में, डिपार्टमेंट्स में, मुलाजमत में, इनके लिए
کوئی امتیازی سلوک ان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ پھر سیکشن 5 اس کا کہتا ہے کہ ان کو کسی طرح گھر میں یا گھر سے باہر اس بنا پر کہ یہ ٹرانسجینڈر ہیں ہراساں نہیں کیا جائے۔ اب اسی طرح ہم کوئکلی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر کچھ آبلیگیشنز اس لاء نے مقرر کی ہیں کہ وہ ان کے لیے پروٹیکشن سینٹرز بنائیں، سیف ہومز بنائیں، ان کی پروٹیکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے، میڈیکل فیسلٹیز کے لیے، ان کی نفسیاتی کیئر کے لیے، کونسلنگ کے لیے کوششیں کی جائیں، ادارے بنائے جائیں، ان کے لیے سیپریٹ جیلز بنائی جائیں کہ اگر کسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان کو سیپریٹ جیلز میں رکھا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کی اویئرنیس کے لیے میکنزم کیا جائے اور ان کے جو خاص ان کی فزیک کے مطابق جو ان کی میڈیکل کے ایشوز ہیں ان کے لیے سینٹرز بنائے جائیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے، ان کے لیے اسپیشل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں کہ ادھر یہ ٹریننگ لے سکیں اور پھر کام کر سکیں، ان کو اسمال بزنس کرنے کے لیے قرضے دیے جائیں تاکہ یہ بزنس کر کے معاشرے کا حصہ بن سکیں، اور اسی طرح کے دیگر اقدامات بھی کیے جائیں۔ ڈیئر ویورز، ایک جو قابل غور اور ضروری ہے ٹاپک اس میں وہ یہ ہے کہ ان کو وراثت کیسے ملے گی۔ یہ جو ہے یہ سیکشن 7 جو ہے اس کا رائٹ ٹو انہیرٹ، اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کو وراثت دینے میں بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کی جو حصے کا تعین کرنا ہے وہ جو جینڈر آئیڈینٹی ان کی ڈکلیئر کی جائے کریں گے یہ CNSI کی میں اپنے، اس کے مطابق جو ہے پراپرٹی میں حصہ دیا جائے گا انہیریٹنس میں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو شخص ٹرانسجینڈر میل ہوگا اس کو پراپرٹی میں حصہ اس طرح دیا جائے گا جس طرح مرد کو دیا جاتا ہے، اور جو ٹرانسجینڈر فیمیل ہوگی اس کو پراپرٹی میں یا انہیریٹنس میں وراثت میں حصہ اس طرح دیا جائے گا کہ جس طرح کے عورت کو دیا جاتا ہے۔ ایسی شکل میں جب کسی میں بوتھ یعنی کہ فیمیل اور میل کی بھی دونوں موجود ہیں اور یہ امبیگوس ہے کہ یہ ابہام ہے کہ یہ کون سی ان کو ملے گی، تو ایسی شکل میں 18 سال کی عمر مکمل ہونے پر جب وہ سیلف پرسیو کر کے ڈکلیئر کرے گا شخص اپنے آپ کو کہ کیا وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر میل کے طور پہ آئیڈینٹی رکھنا چاہ رہا ہے یا ٹرانسجینڈر فیمیل کے طور پہ آئیڈینٹی لینا چاہ رہی ہے، تو پھر اس کی ڈٹرمنیشن کے بعد جب وہ 18 سال کے بعد اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دے گا ٹرانسجینڈر میل، تو پھر اس کو میل کے مطابق حصہ ملے گا وراثت میں، اور اگر وہ کرے گی ٹرانسجینڈر فیمیل اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گی تو پھر اس کو فیمیل کا حصہ ملے گا۔ اور اگر یہ رپورٹ یا پھر وہی بہام اس کے اپنے میں بھی ہو کہ ٹرانسجینڈر میل اور فیمیل میں وہ نہیں کلیئر، تو پھر ایک میل اور ایک فیمیل کا ایوریج حصہ نکال کے اس کو دیا جائے گا، ایسا پرووائڈ کیا گیا ہے سیکشن 7 میں۔ اور 18 ایئرز سے جو نیچے ہیں کس طرح ڈٹرمن کیا جائے گا حصہ، وہ ان کے جو فیچرز ہیں ان کے فزیکل ایگزامینیشن کے ساتھ جو ڈٹرمینیشن ہوگی جینڈر کی اس کے مطابق ان کو حصہ دیا جائے گا۔ اب ڈیئر ویورز، اس میں آگے کچھ رائٹس ہیں، ان میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، مطلب فردن ان کی ڈیٹیلز کی، لیکن اس میں یہ ہے کہ رائٹ آف ایجوکیشن ان کا ہوگا، ملازمت کا ان کا رائٹ ہوگا، ان کا ووٹ کا رائٹ ہوگا، ان کا پبلک آفیسز کو جوائن کرنے میں، مطلب الیکشن میں لڑنے میں اور یا دوسرے پبلک آفیسز ہولڈ کرنے میں ان کو امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، ہیلتھ کی فیسلٹیز میں ان کا ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، ان کی جو رائٹ آف اسمبلی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ یہ اجتماع کر سکیں وہ ان کو کرنے میں آزادی ہوگی، پبلک پلیسز میں جانے کی ان کو آزادی ہوگی، پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنے کی ان کو پوری طرح آزادی ہوگی، اور جس طرح دوسرے فنڈامنٹل رائٹس عام عورتوں اور مردوں کو حاصل ہیں، یہ ڈیکلریشن کے بعد ان کو بھی اسی طرح وہ رائٹس حاصل ہوں گے۔ ایک اضافی جو ان کا
رائٹ بھی بنتا ہے کیونکہ معاشرے میں ان کو یہ بس اسی طرح کا سٹیٹس دیا گیا ہے کہ جو کہ اتنا قابل تعریف طرز عمل نہیں ہے. اس کے لیے ایک ان کو اضافی رائٹ یہ دیا گیا ہے کہ اگر ان کو ان سارے معاملات میں کوئی ڈسکریمنیٹ کرے یا ہیراسمنٹ کرے، مثلا وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ ملازمت اس وجہ سے نہیں دی جا رہی کہ میں ٹرانسجینڈر ہوں، تو کسی بھی دیگر قانون میں کوئی بھی اگر ریمیڈی اس کی موجود ہے تو وہ ریمیڈی اویل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ وفاقی محتسب فیڈرل اومبڈسمین کے پاس جو اس مقصد کے لیے ایک ونگ بنایا جائے گا، وہ اس کے پاس یہ شکایت لے کے جا سکتے ہیں کہ مجھے اس بنا کے اوپر ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو ہے جو جرم ہے اس کی سزا جو ہے وہ اس کو ریڈریس کیا جائے گا. اور ایک اور اسپیشل اس میں پروویژن کہ اگر کوئی شخص ان ٹرانسجینڈرز کو بیگنگ کے لیے استعمال کرے گا تو اس کو 6 ماہ تک کی قید یا 50,000 روپے جرمانہ یا دونوں دیے جا سکیں گے. اس میں ڈیئر ویورز میری اس میں رائے یہ ہے کہ قانون جو بھی بنتا ہے وہ اس قانون بنانے کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، اور اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ قانون بنا دیا جائے. اس کے بعد ایک اور فیز ہوتا ہے جب اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے تو اس میں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو وہ امینڈ کر کے پوری کر لی جاتی ہیں. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو بظاہر ایک مکمل مخلوق نظر آتی ہے، لیکن اب بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن میں کسی کا عام طور پہ دل جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، کوئی رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، کسی کا گردہ نہیں ہوتا، کسی کی اور ڈیفارمیشنز ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیفارمیشن کی شکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح منظور ہوتا ہے. تو اس بنا کے اوپر ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح دوسرے پہلے لوگوں کو کہتے تھے یہ ڈسیبلڈ پرسن ہے، لیکن اب ان کو کہا جاتا ہے، قانون میں پاس کیا گیا ہے کہ ان کو اسپیشل پرسن کہا جائے گا، ڈسیبلڈ پرسن نہیں کہا جائے گا. تو اس طرح سے اس ڈسیبلٹی کی بنا پر بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور رادر اس میں سمپتھی کا عنصر شامل ہونا چاہیے. تو دوسری اس میں بات یہ ہے کہ ایک جو اس میں صرف بات نظر آتی ہے کہ جس طرح ہر قانون دوسرا بھی ہے اس کو بھی مس یوز کیا جاتا ہے یا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کو بھی مس یوز ہو سکتا ہے. کوئی پراپرٹی انہیرٹ زیادہ کرنے کے لیے ٹرانسجینڈر فیمیل اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر میل ڈکلیئر کر کے اس لیے کہ پراپرٹی حاصل کر لے، یہ ممکن ہے. یا بہت فیچرز رکھنے والا ہے، ٹرانسجینڈر میل جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر فیمیل ڈکلیئر کر کے ایسی اداروں میں انگریس حاصل کر لے، رسائی حاصل کر لے تعلیم کے لیے یا امپلائمنٹ کے لیے جہاں پہ خواتین ہیں، تو وہ اخلاقی خرابی کا باعث بن سکتا ہے. تو جس طرح اس قانون کے ذریعے بہت سارے میکنزمز گورنمنٹ نے بنانے ہیں، کرنے ہیں، تو اس کے لیے ایک اس کی ڈیکلریشن کے بعد ایک سیکنڈ چیک کے طور پہ میڈیکل بورڈ کے ذریعے اس کا ایگزامینیشن رکھا جانا ضروری ہے، تاکہ کوئی ٹرانسجینڈر اس قانون کو مس یوز کرتے ہوئے کسی دوسرے کے حقوق کو نقصان نہ پہنچا سکے. ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ بہت سارے سوالات جو سوشل میڈیا یا ادروائز ڈسکشنز میں سمجھ میں نہیں آ پا رہے یا مسکنسیپشنز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں، اس کا اس قانون کی خاص پروویژنز کو دیکھ کے وہ کافی حد تک جو ہے ان سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے اور ابہام جو ہے وہ دور ہو گئے ہوں گے. تو دعاؤں کا طلبگار، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.